बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बहुत बड़ी आजमाइश से दोचार हूँ। वजह उसकी ये है कि मेहमान मेरे ऐसे हैं कि जो हर किसी को लाजवाब करने के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि दलील उनके जेब की घड़ी है और मंतिक उनके हाथ की छड़ी है। तो आज के जरगे के मेहमान द वन एंड ओनली जनाब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। सबसे पहले वो एक लतीफ़ा है कि जी एक किसान के दो बैल थे, तो एक सुबह खेत से मतलब ले जाते थे तो घर से निकलता नहीं था, और दूसरा जब शाम को वापस आते थे तो वो दूसरा बैल घर के अंदर नहीं आता था। तो मैंने उस रोज़ आर्टिकल में भी लिखा था कि मौलाना साहब की इस वक्त वो बैलों के मालिक वाली कैफियत हो गई है। कभी जरदारी साहब नहीं मानते, कभी नवाज शरीफ नहीं मानते। तो कोई आप उन दोनों को एक पेज पे लाने में कामयाब हो जाएंगे कि नहीं, मायूस हो गए? और भी अभी तक तो कामयाब नहीं हुआ हूँ, लेकिन दुनिया उम्मीद पे कायम है। उम्मीद के बगैर तो दुनिया चलती नहीं है। हालात कुछ ऐसे ज़रूर बने हैं कि दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ बैठने पर आमादा हो जाएंगे, और ज़रूरत इस अमर की ज़रूर है कि पब्लिक की भी एक डिमांड होती है। आज अगर हम देख रहे हैं कि जो मुल्क की मईशत तबाह हुई है और आम आदमी बुरी तरह उससे मुतासर हुआ है, महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, गरीबों के घर ढाए जा रहे हैं, दर बदर कर दिया है लोगों को। तो ऐसी सूरत हाल में आम आदमी की आवाज़ बनना, तो उनको अपोजिशन से ही उम्मीद होती है कि हमारे हक़ में वो आवाज़ बुलंद लेकिन करेंगे। जरदारी साहब और नवाज शरीफ का तो मसला ये है कि उनका कारोबार और घर सलामत तब होगा जब वो इकट्ठे ना हो, वो उसी तरह शरीफाना सियासत करें। तो आपका क्या ख्याल है कि वो जो इस वक्त केसेस हैं और जो सब कुछ है, तो वो इनको मौलाना फजलुर रहमान की तरफ आने दे देंगे? मेरी तरफ भला ना आए, एक दूसरी की तरफ आए एक दूसरे की तरफ आए, और वो मुल्क की ज़रूरत को और आम आदमी की ज़रूरत को समझें। पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है, पाकिस्तान के पब्लिक को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको समझने के बाद मैं समझता हूँ कि वो शायद इस मुल्क का और इस कौम का तकाज़ा पूरा कर सकेंगे। पहले तो जरदारी साहब बड़े रुकावट थे, आपके साथ भी बड़ी ज़्यादती की उन्होंने, दोस्ती का भी पास नहीं रखा आपके सदारती इलेक्शन के मौका पे। हमें भी महसूस हो रहा था कि जी जरदारी साहब रुकावट बन रहे हैं। फिर आपके पास आए भी। इस वक्त इत्तेहाद में रुकावट कौन है ज़्यादा, जरदारी साहब है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब हैं? ये फ़ैसला तो करना शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो कि कौन है कौन नहीं। और ये बात भी अपनी अपनी जगह पर सही है कि ज़ाती तौर पर पीपल्स पार्टी से और आसिफ जरदारी से दोस्त होकर मुझे गिले हैं, लेकिन क्या हम अपने गिलों को रोते रहें या हमने मुल्क को रोना है, हमने पब्लिक को रोना है, हमने मुल्क के हालात को संभालना है? उस हवाले से सियासी पार्टियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालात कुछ भी हो जाए, मार्शल लॉ लग जाएँ, सियासी पार्टियों पर पाबंदियाँ लग जाएँ, सियासी रहनुमा जेलों में चले जाएँ, कारकुन जेलों में चले जाएँ, मीडिया पर पाबंदी लग जाए, कुछ भी हो जाए, एक जमहूरी माहौल में सियासी जमातों की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जी। तो उसका रोल पब्लिक चाहते हैं कि कुछ करें, और वो नज़र आना चाहिए। ये नहीं कि अपने घर बैठे बैठे आप कुछ बयानात दे दें और आप अपनी सही बात करते रहें, लेकिन जब तक पब्लिक के सामने आप उसको आवाम को शरीक करके नहीं करेंगे तो शायद उसके वो नताइज फिर सामने नहीं आया करते। जरदारी साहब का तो एनआरओ ख़राब हो गया। मुझे लगता है कि आपके ये दूसरे दोस्त अभी हैं नवाज शरीफ वगैरह, वो किसी एनआरओ के चक्कर में, आपको नहीं लगता कि इसी चक्कर में जो है वो जरदारी साहब के करीब नहीं जा रहे हैं? मैं इस किस्म के तबसरे तो नहीं किया करता, और नहीं मैं किसी को मोरद इल्ज़ाम ठहराने की इस वक्त पोजीशन में हूँ। लेकिन एक दूसरे के हवाले से दोनों के अपने अपने तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यानी वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ात इतने भारी नहीं हैं कि मुल्क या कौम या जो बड़ी अहमियत के हामिल
مسائل ہیں یا تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے اس وجہ سے، یا اس کو ثانوی حیثیت دے دی جائے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں بالآخر چھوڑنی پڑتی ہیں، جیسے کہ جب مشرف کا زمانہ آیا تو جنرل مشرف صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی ماضی بہت تلخ تھی، اور باوجود بہت تلخ ماضی کے بالآخر ان کو اے آر ڈی بنانی پڑی اور ان کو تحریک چلانی پڑی اور مل کر چلانی پڑی۔ تو پھر اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا دونوں نے، اور ایک ملک کو انہوں نے ایک سیاسی نظام مشترکہ طور پر دیا کہ اختلاف رائے کے باوجود بھی ہم نے کیسے چلنا ہوگا، اور ہم اختلاف بھی کریں گے، الیکشن بھی لڑیں گے، لیکن ایک دوسرے کی حکومتوں کو نہیں گرائیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شاید اس ملک میں نہیں چلنے دی جاتی، کہ آپ جب ملک کو کسی بحران کی طرف لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ کسی حکومت کو گرانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ جمہوری قوتیں جو ہیں ان کو نہیں، بحران تو حکومتوں کو گرانے سے جنم لیتے ہیں، جلسے جلوسوں سے جنم لیتے ہیں۔ اس وقت تو اگر وہ اکٹھے ہوئے تھے مساق جمہوریت پہ تو ماشاءاللہ تھا۔ اب کیا قیامت آئی ہے جو آپ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے اتنے بے چین ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ان آل پارٹیز کانفرنس کا ایک اتحاد بھی بنا اور اس کا ایک نام بھی پڑا، اور وہ نام کیا ہے؟ شفاف الیکشن کے لیے اتحاد، الائنس فار دی فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ تو اس حد تک تمام جماعتوں کا اس پہ اتفاق رہا ہے۔ اب اس حوالے سے ظاہر ہے کہ میڈیا بھی اس مسائل اتنے تیز ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ ایک دن میں آپ کو کل کا دن بھول جاتا ہے گزرا ہوا، جی اس کے مسئلہ بالکل ایک پرانا ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ مولانا، اس کا آغاز تو ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت سے، ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے سب کچھ ہوا تھا۔ یہ ملک کے جو مسائل ہیں یہ بھی زرداری صاحب کی حکومت اور نواز شریف صاحب کی حکومتوں کے عطا کردہ ہے۔ تو ان دونوں کو اکٹھا کر کے، یہ تو وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ مولانا کیا سادہ ہوئے، ملک جن کے سبب بیمار ہوا ہے تو انہی عطاروں سے آپ دوا ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس کی حکومت ہو، پبلک جس کو حکومت دینا چاہے وہ کرے، لیکن منصفانہ الیکشن ہو۔ اگر ان دو پارٹیوں کا کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں اس کے باوجود سب سے بڑی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی باوجود اس کے کہ سندھ میں اکثریتی پارٹی ہے اور حکومت کر رہی ہے، اور دونوں اس کے باوجود کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور بدترین دھاندلی ہوئی ہے، اس حقیقت پر سب کا ایک اتفاق رائے ہے۔ ہم نے اس چیز کو جب الیکشن کا سوال آئے گا اور پبلک کے ووٹ کا سوال آئے گا تو ہم نے کارکردگی کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، کارکردگی کو سامنے رکھ کر فیصلہ قوم نے کرنا ہے، لیکن وہ پبلک نے کرنا وہ تو ہے۔ آپ کے اے پی سی میں بھی نہیں آئے، ایک تو وہ آپ کا اے پی سی کدھر چلا گیا، زرداری صاحب اور نواز شریف، تو آپ نے ابھی تک ان سے کیوں توقع وابستہ کر اے رکھی؟ پی سی ہو چکا ہے، اے پی سی پہ اتفاق رائے بھی ہو چکا ہے۔ یہ تو ایک بیچ میں جو خاموشی آ گئی اور اس میں پرائم منسٹر کا الیکشن آ گیا، پھر پریزیڈنشل الیکشن آ گیا، اس سے کچھ دوریاں آ گئیں، ان دونوں کو اب قریب کرنے والی بات ہے۔ اب قریب کرنے کے لیے ایک ٹاسک ہم نے میاں شہباز شریف صاحب کو دیا ہوا ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب چونکہ اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں اور تمام پارلیمانی پارٹیاں اپوزیشن کی اس وقت ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں ہیں، غالباً وہ بھی اب اس پر کام کر رہے ہیں کہ تمام پارٹیوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں اور سب سے مشورہ لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ تو ہیں ہی شہباز شریف، کیونکہ اپنے بھائی اور بھتیجی کو بھی انہوں نے ہی خاموش کروایا ہے، اور وہ اس وقت سے لے کے ابھی تک ڈیل کی کوشش میں ہیں۔ نہیں، یہ تو خیر اب آپ کی ایک اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے یا آپ کا ایک خیال ہو سکتا ہے، آن ریکارڈ ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ جس پر میں تبصرہ کر سکوں۔ نہیں، لیکن آپ اس پہ تو تبصرہ کر سکتے ہیں نا کہ آپ تو زرداری صاحب کو نواز شریف بنانے کی کوشش کر رہے تھے، الٹا نواز شریف شہباز شریف بن گئے، آپ کو نظر نہیں آتا؟ دیکھیے، یہ ان کا پارٹی کا اپنا مسئلہ ہے کہ کس کو وہ آگے کرتے ہیں۔ نااہلی کی وجہ سے جب میاں نواز شریف پارٹی کا کوئی عہدہ لینے کے قابل نہیں رہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر وہ مقام جو ہے اور وہ ذمہ داری میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے کی، اور اس حیثیت میں وہ قومی اسمبلی میں بھی آئے اور اس حیثیت میں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بنے۔
تو ان نئی ذمہ داریوں کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کرنی ہے۔ اگرچہ ہمیں تو ممکن نظر نہیں آتا کہ آپ ان دونوں کو ایک کر لیں گے، لیکن فرض کریں ایک بھی ہو گئے، آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، تو آپ ان سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا الٹیمیٹ گول کیا ہوگا اگر اپوزیشن اکٹھی بھی ہوگی؟ دیکھیے یہی ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر میں آج اپنی بات کر لوں گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرے ذہن میں کوئی ایجنڈا ہے اور میں اسی میں دلچسپی رکھتا ہوں اور سب کو اکٹھا کر رہا ہوں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بھی کوئی زیادہ اہم پارٹیاں ہیں یہ لوگ، اور بڑی پارٹیاں کہلاتی ہیں۔ تمام پارٹیاں چاہے چھوٹی ہوں، چاہے بڑی ہوں، چاہے علاقائی ہوں، چاہے صوبائی ہوں، سب مل کر بیٹھیں اور اس ملک کے لیے مل کر سوچیں اور مشترکہ طور پر اپنا کاز متعین کریں۔ تو ان حالات کے پیش نظر جبکہ ہم اس الیکشن کے نتائج سے مطمئن نہیں ہیں، اس حکومت کو اور اس اکثریت کو جعلی سمجھتے ہیں، اور اس کیفیت میں ملک چل رہا ہے جو روز مرہ مسائل اور مشکلات اس سے پیدا ہو رہی ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے ان کو ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی بساط کے مطابق ہے اپنا کام کرنا ہے اور کر رہے ہیں۔ نہیں مولانا صاحب ٹھیک ہے، آپ کا مسئلہ الیکشن ہوگا، لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ زرداری صاحب کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ان کو کیسز میں ریلیف ملے، اور جب ملتا ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان جیسے دوست کو بھی اگنور کر کے اس کی صدارت میں بھی ساتھ نہیں دیتا، پھر رضا ربانی کے مقابلے میں وہ صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بناتا ہے، اور شریف برادران کا مسئلہ بھی ان کے کیسز ہیں، ان کو ریلیف ملتا ہے تو پھر نہ ان کو مولانا صاحب درکار ہے، نہ زرداری صاحب درکار ہے، نہ اور کچھ درکار ہے۔ تو ایک لوگ سوچتے ہیں کہ جی آپ اسلام کے علمبردار ہو کے دو یعنی ملک لوٹنے کے لیے مشہور لوگوں کو بچا رہے ہیں اور ان کے لوٹ کسوٹ کو بچانے میں ایک تعاون کر رہے ہیں۔ لوٹ کسوٹ کی جو بات ہے حضرت، کیا یہ حقیقت ہے یا یہ ایک سیاسی ہتھیار ہے جو ہمیشہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے؟ مشرف کے دور میں ہم نے یہی مرحلہ تمام سیاستدانوں کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ آپ نہیں سمجھتے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کرپشن کی ہے؟ یہ جو اکاؤنٹس، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، پھر پاکستان کے ادارے ہیں نا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کو ہم مورد الزام کہیں؟ اداروں نے ہی پکڑ رکھا ہے نا، نیب نے پکڑ رکھا ہے، ایف آئی اے نے پکڑ رکھا ہے، سپریم کورٹ نے پکڑ تو رکھا وہ بھی پیش ہو رہے ہیں، وہ بھی مقابلہ کر رہے ہیں، وہ بھی اپنا وہاں پر جو ان کا حق ہے قانونی وہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ایک ہے کہ آپ میڈیا کے ذریعے فضا بنا لیں، ایک ماحول کریٹ کر لیں، اور میں بھی پیچھے آپ کے تالیاں بجاتا رہا ہوں، یہ پتہ نہیں کرتا کہ حقیقت کس حد تک ہے اور کس حد تک نہیں ہے۔ تو ہم بھی عدالتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں کس حد تک صحیح فیصلہ کر رہی ہیں۔ اگر عدالت نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کیس کیا پاناما کی بنیاد پر اور فیصلہ دیا کسی امارات میں اقامے کی بنیاد پر، تو کیا دنیا ان چیزوں کو پھر نہیں دیکھے گی؟ یہ چیزیں نہیں ہوں گی جی۔ لیکن دنیا یہ بھی سوچے گی نا کہ جی نہیں میں ایک سوال کہ دنیا یہ بھی کہے گی کہ جی عمران خان صاحب کے شدید ترین مخالف مولانا فضل الرحمان، اس حکومت کے شدید ترین کرٹک وہ، تو پھر اگر یہ میرٹ پہ نہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب پہ کیوں نیب کا کیس نہیں بنتا؟ نواز شریف اور زرداری نے کچھ کیا ہوگا نا، اگر صرف سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ ہونا ہوتا تو پھر تو آج مولانا فضل الرحمان بھی اندر ہوتے۔ میں اگر ان کے خلاف یہ سب کچھ انصاف کے جذبے سے ہوتا تو میں خیر مقدم کرتا، لیکن ہزاروں لوگوں کے خلاف کیسز موجود ہیں اور صرف دو پارٹیوں کے سربراہان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو پھر اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد ہیں یا واقعی چوری کا مال جو ہے وہ واپس اپنے خزانے میں لانا ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں نیتوں پر صاف نظر آ رہا ہے کہ ملک کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ کھیل سیاسی ہے، یہ کھیل عدالتی اور انصاف کا حکومتی نہیں ہے۔ لوگوں کے خلاف بھی کیسز ہے، پرویز خٹک کے خلاف ہے، بابر اعوان صاحب کو استعفیٰ دینا وہ پڑا۔ ایسا نہیں ہے، وہ ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے ریزرو میں رکھی ہوتی ہیں، اور ریزرو میں رکھ کر آنے والے مستقبل کے لیے وقت پہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے، پبلک کو صرف دکھا دیا جاتا ہے کہ یہاں بھی کچھ ہے تو یہاں بھی کچھ ہے، تو کل اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے تو اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ صورتحال ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ نہیں تو پھر آپ کے خلاف میرے خلاف کچھ ہے نہیں، کیا کرے گی؟ تو ظاہر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، ورنہ تو سب سے زیادہ تو آپ سے تنگ ہے،
سب سے زیادہ آپ پریشان، یا تو یہ کہ درونی خانہ آپ نے کوئی مکمکہ کر رکھا ہے نہیں، ورنہ تو پھر آپ کے خلاف پہلے کیس ہونا چاہیے تھا نا، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں نواز شریف نے کچھ کیا ہوگا، شہباز شریف نے کچھ کیا ہوگا، ظاہر ہے جی وہاں دیکھیے آج کل تو آپ صرف ایک دفعہ حکومت کر لیں، آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی، آپ نے کچھ فیصلے کیے ہیں، آپ نے کوئی الاٹمنٹ کر دی جو قانون کے مطابق آپ بحیث حاکم کے کر سکتے ہیں، آپ نے کوئی تبادلے کر دیے، آپ نے کسی ایک بہت بڑے پروجیکٹ کی منظوری دے دی، اربوں روپے کی پرائم منسٹر صاحب جو منظوری دے دیتے ہیں، کروڑوں کی، لیکن اب اس کے بعد نیب آتا ہے آپ نے تو قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، آپ نے اپنی اتھارٹی غلط استعمال کی ہے، بابا خدا کا خوف کرو، کل کون حکومت کرے گا؟ تو حکومتوں میں تو بھی آپ سب سے زیادہ رہے، ملک کو چلانا ہوتا ہے، آپ تو پچھلے کئی سالوں میں سے ایسی پوسٹ میں کبھی نہیں رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں جانتا ہوں کہ کوئی جب ایک اتھارٹی ہے، اگر اتھارٹی اپنی اتھارٹی کو پوری اختیار کے ساتھ نہیں استعمال کر سکتی اور پھر کچھ لوگ کریں اور کچھ لوگ نہ کریں، کسی کو آپ غلط استعمال کرنے کے لیے مواقع دیں اور کسی پر آپ اس کیس چلاتے رہیں، تو یہ سیاسی کام نہ ہوا تو کیا ہوا پھر؟ اچھا وہ پنجاب کے ایک وزیر ہے، اب وہ آپ کا بھی بار بار نام لے رہے ہیں کہ جی اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اندر جائیں گے اور اچکزئی صاحب بھی جائیں گے، آپ کو کوئی خطرہ تو محسوس نہیں ہو رہا؟ کون ہے وہ ایک ہیں پتہ نہیں ہر وقت لگا رہتا ہے، فیاض الحسن چوہان ہے ان کا وزیر اطلاعات، پتہ نہیں، میں جانتا بھی نہیں اس کو، لیکن کوئی آپ کو منہ تو نظر نہیں آتا آپ کو اندر کرنے کا؟ کریں تو یہ تو کوئی سیاسی آدمی کو بھی یہ سوچتا ہے کہ میں جیل میں ہوں یا باہر ہوں، اچھا سیاسی آدمی یہ نہیں سوچتا، اگر کوئی یہ سوچے گا تو پھر وہ پالیٹکس نہ کرے، گھر بیٹھ جائے۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ جن کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں ہاں، اس میں بھی کچھ لوگ جیل جانے سے گھبرا رہے ہیں یا گھبرائے ہوئے ہیں؟ جو جیل جانے سے سیاسی آدمی گھبراتا ہے وہ پھر سیاسی نہیں ہوتا۔ اچھا مولانا صاحب، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے آپ لوگوں کی زبانی یہ سن رہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، ریاست مدینہ کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اب اللہ نے ایک ایسا حکمران اس ملک کو عطا کیا اللہ اکبر، جو ریاست مدینہ کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب جیسی شخصیت بھی ان کو اپریشیٹ کرتی ہے، تو آپ لوگ اگر سچ مچ ریاست مدینہ چاہتے تھے تو پھر تو آپ کو ان کا دست بازو بننا چاہیے تھا، آپ الٹا ان کے خلاف پڑے ہوئے ہیں۔ ریاست مدینہ کا مقدس نام، خدا کے لیے اس کو اس کیٹیگری پہ مت لاؤ جی۔ نہیں مولانا طارق جمیل صاحب جیسے بڑے آدمی، مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ اس میدان کا آدمی نہیں ہے، اس میدان کا آدمی میں ہوں، اس پر میں نے فیصلہ دینا ہے کہ یہ اس معیار کی حکومت ہے یا نہیں ہے۔ آپ سیاسی آدمی ہیں، وہ خالصتاً میں دینی سیاسی آدمی ہوں، اس لیے ان چیزوں کو سمجھتا ہوں، میں ایک مذہبی علوم کا طالب علم بھی ہوں اور سیاسی امور سے وابستہ ہوں، اس کو کہتے ہیں اہل الذکر، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم مؤمنین، تو ہم سے پوچھے کوئی، اور ہم ان چیزوں کو بہتر جانتے ہیں، لہٰذا جو علماء کرام ایک خاص ایسا محاذ رکھتے ہیں کہ جس پر وہ دعوت کا کام چلاتے ہیں، دینی کام چلاتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ریاست مدینہ اور اس کریکٹر کے لوگ جو فحاشی، عریانی، گندگی، جنسی آلودگی، اس کا تعفن، وہ اس کی بدبو آتی ہے ان سے، اور اس کے مناظر آپ نے 4 مہینے یہاں ڈی چوک پر دیکھے، کوئی اللہ کا خوف کرے۔ نہیں مولانا صاحب وہ تو جلسے جلوسوں میں ہر پارٹی میں ہر طرح کے، نہیں چھوڑیں ان باتوں کو، دوبارہ تکرار کی ضرورت نہیں ہے، میں سیریس بدبودار باتیں دوبارہ تکرار کی نہیں ہوتی۔ بدبودار باتیں نہیں، میں کہتا ہوں کہ مجھ سے اور آپ سے عمران خان صاحب کیوں کم تر مسلمان ہیں؟ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، وہ بھی مسلمان ہیں۔ میں دلوں کے حوالے سے بحث نہیں کر رہا ہوں، میں تو کریکٹر کے حوالے سے بحث کر رہا ہوں، میں تو کریکٹر کے حوالے سے بحث کر رہا ہوں کہ اس بدبودار کریکٹر کے لوگ جب اس ملک پر حکومت کریں گے، اور اس قماش کے لوگ، اس کردار کے لوگ جب ریاست مدینہ کی بات کریں گے، کیا مطابقت ہے؟ اور پھر ہم نے جنرل ضیاء الحق جیسا آدمی جو کم از کم نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، عمرے پہ جاتا تھا، شخصی حوالے سے کوئی ایسا اعتراض اس کے اوپر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے وہ تجربے دیکھے ہیں کہ نعرے ہیں، نعروں پہ ہم نہیں جایا کرتے، ہم نے جیلیں گزارے ہیں اس وقت، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ نعرے کیوں لگائے جاتے ہیں۔ میاں نواز شریف بھی ایک زمانے میں کہتا میں خلافت راشدہ لاؤں گا،
تو ہم نے کیا اس نعرے پہ جا کر ہم نے ان کو تو سپورٹ اگر مولانا نواز شریف کے خلافت راشدہ کے نعرے کا آپ نے برا نہیں منایا تو عمران خان کا کیوں برا ہم نے منایا؟ اعتماد نہیں کیا اس کے اوپر جی، اس وقت ہم نے اختلاف کیا تو اس کے مقابلے میں تھے ہم یہ لوگ۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ آپ پہ بھی اعتماد نہیں کرتے۔ نہ کرے نا، یعنی میرا پارٹی کا نہیں تو اگر آپ میں فرد نہیں ہوں، میری پارٹی کا ماٹو ہے، میرا اپنا منشور ہے، اور میں اس منشور پہ دھیرے دھیرے جتنا میرے اندر طاقت ہوگی، عمل ہوگا، اس پہ آگے بڑھنا چاہوں گا۔ ملک میرے ملکیت نہیں ہے، حکمران کا ملک ملکیت نہیں ہوا لیکن مولانا صاحب ہم سب اس آئین کے تابع ہیں، جی ہاں، اور پی ٹی آئی کے منشور میں بھی اسلام کی بات بھی ہے، دین کی بات بھی ہے، ان کی جماعت میں بھی، پیپلز پارٹی کے منشور میں بھی ہے، ہاں تو یہی میں پھر کہتا ہوں مسلم لیگ کے منشور میں بھی ہے۔ اگر باقی سب ریاست مدینہ کی بات کر لیکن سکتے تو ہیں کیریکٹر تو جو پی ہے ٹی آئی والے کیوں نہیں کر تو سکتے؟ نہ کریں، لیکن میں نے تو اس اس کو میں نور دیکھنا الحق ہے، قادری صاحب جیسے لوگ بھی ہیں، بھلا لوگ ہوں، لیکن میں نے تو دیکھنا ہے کہ اس پارٹی میں یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ میں ناواقف آدمی تو نہیں ہوں، میں تو اس میدان کا آدمی ہوں، میں تو ایک ایک کو اپنے گھر کے اندر جانتا ہوں جی، کہ کس کماش کے لوگ ہیں۔ کیوں کس کماش کے لوگ ہیں؟ ہم جیسے لوگ نہیں ہیں، وہی لوگ جو کل تک آپ کی پارٹیوں میں تھے، دوسرے میں تھے، اب پی ٹی آئی میں جا چکے، ہمارے کماش کے لوگ نہیں ہیں۔ نہیں یہ ہمارے آپ کے قماش کے لوگ نہیں ہیں، اللہ آپ کو بھی بچائے، اللہ مجھے بھی بچائے اس قماش سے، جس طرح کے لوگ ہم پہ حکومت کر رہے ہیں۔ چون بخلوت میرا ون آکار دیگر میں کنن، یہ وہ لوگ ہیں جی۔ تو اس قسم کے لوگوں کو ملک حوالے کرنا، اللہ اکبر، جس کا نظریہ پاکستان کا نہیں ہے، میں بہت بڑی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، نظریہ پاکستان کا بالکل نہیں ہے حضرت۔ یہ لوگ پاکستان کے شناخت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر قادیانیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، یہاں پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مولانا باتیں صاحب کرنا آپ چاہتے اس ہیں۔ زرداری صاحب اور اس یہاں نواز پر شریف کی ناموس سے- وکالت کر رہے ہیں یہاں جن کی پر جائیدادیں باہر میں ہیں، ان کا- نہیں اور عمران خان کا میں سب آپ کو کچھ پاکستان میں میں ایک بات بتا دوں آپ کو۔ میں بھی ناقد ہوں، نہیں لیکن جی، عمران ابھی خان کا سب کچھ، اس کی بہن کا پتہ چل گیا نا کتنے بار کے اربوں کی جائیدادیں تو نکل بہن آئی کے ہے نا، اس کے اپنے تو اس نہیں کے ہے نا، اس کے اپنے تو سب باقیوں کو تو کہتے ہیں کہ فرنٹ پر وہ اور لوگ ہیں، اس کی فرنٹ پر بہن کی کوئی تسلیم نہیں کرتے۔ باہر سے سب کچھ پاکستان لایا ہے، کیا لایا ہے؟ کچھ بھی نہیں لایا۔ جو باہر کما کے لایا ہے جو ابھی 18 کمپنیاں اس کے نکلی ہیں وہ تو نہیں آیا ہے نا، وہ کدھر ہے؟ کیوں چھپایا اس کو؟ ابھی اس کا ریکارڈ جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ملک کے اندر اکاؤنٹس ملک کے اندر نہیں ہے، ملک کے اندر کیوں چھپائے ہیں جی؟ باہر کیوں چھپائے ہیں؟ تو یہ چیزیں حضرت، اس قسم کی چیزیں جو ہیں، میں کسی کا نمائندہ نہیں ہوں، میں اپنی پارٹی کا نمائندہ ہوں، میں اپنے نظریے کا نمائندہ ہوں۔ اگر خامیاں نواز شریف میں ہیں، اگر خامیاں کسی اور میں ہیں، کسی میں بھی ہیں، مجھ میں بھی ہیں، تو ملک ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں، بسم اللہ، لیکن عدالتوں سے انصاف کا تاثر ملنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم سمجھے کہ آج سیاسی ایجنڈا تبدیل ہو گیا ہے تو عدالت کا بھی رخ اس طرف ہو گیا ہے، نیب کا بھی رخ اس طرف ہو گیا ہے، باقی سارے بھول جاتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں کہ جب آپ ایک کے لیے معیار اور دوسرے کے لیے معیار اور، آپ کو جب ایم ایم اے کی صورت میں حکومت ملی، آپ کے ساتھ بڑے بڑے علماء کرام بھی تھے، لیکن آپ نے صوبے میں وزیر اعلیٰ ایک خان کو بنا دیا، اکرم دورانی صاحب کو۔ تو اگر وہ ریاست مدینہ بنا سکتے تھے تو پھر عمران خان کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم نے تو یہ ثابت کیا نا کہ اگر کوئی خان بھی اپنا منشور اسلامی رکھنا چاہتا ہے تو اس سے تو ہمیں کوئی، لیکن اس کا کریکٹر جو ہے، اس کا کریکٹر یہ تو نہیں ہے جی۔ اس کا کریکٹر عیاشیوں کا، عریانیوں کا، فحاشیوں کا، گندگی کا، غلاظتوں کا تو نہیں ہے۔ نواز شریف کے ساتھ اتحادی تھے، جس حکومت کا وہ بھی اس کماش کا آدمی نہیں ہے گھر میں، ان کو سپریم کورٹ نے غیر صادق اور غیر امین ڈکلیئر کیا، ابھی کیس واپس کر دیا نا، اور عمران خان صاحب ابھی واپس کر دیا ہے اسی سپریم کورٹ نے۔ عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے۔ تو وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کی مرضی ہے جس کو صادق اور امین کہیں، اور ان کی مرضی ہے جس کو گناہگار قرار دیں۔ تو یہی چیزیں ہیں کہ جو عدالت کے فیصلوں پر ایک سوالیہ نشان بن جاتے ہیں۔ کل جس کیس سے آپ نے اس کو نااہل قرار دیا تھا، آج اس کیس کو واپس لے لیا، واپس نہیں لیا ہے، صرف سزا ختم کر دی نا، اس کی تو سزا ہی ختم کر دی، دوسرے میں ضمانت ہے، اور وہ ضمانت بھی ریجیکٹ ہو گئی۔ اب جو اس کے خلاف اپیل کی تھی نیب نے سپریم کورٹ نے، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا جی، تو ایک تیسری ہے، اس میں بھی رہائی ہو جائے گی۔ یہ چیزیں ہر معیار نہیں ہیں آج کے زمانے میں، اور نہیں کوئی عدالت یہ سمجھے کہ ہمارے فیصلے اس وقت لوگ معیار کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، لوگ اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی فیصلہ پیچھے کیا ہے۔ مولانا صاحب اگر آپ برا نہ منائیں تو یہ اسلام کو سیاسی مقاصد کے لیے اسلام کے لفظ کو استعمال کرنے کا رواج بھی تو آپ لوگوں نے دیا ہے نا۔ اب یہ دیکھیں آپ لوگ ایم ایم اے بنا دیتے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم
اسلام کے لیے ہم نے بنا دیا. اب اگر یہ اسلام کے لیے آپ نے بنایا تھا اور بقول آپ کے اس وقت عمران خان کے ہاں تو اسلام شدید خطرے میں ہے، تو آپ کا MMA کیوں ختم ہو گیا؟ وہ سراج الحق تو آپ سے چلے گئے. ایک ہے اسلام اور ایک ہے سیاسی مقصد. ذرا ان دونوں میں فرق مجھے آپ بتا دیں، پھر اس کے بعد میں اس پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا. میں اسلام وہ تھا جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لایا تھا، اور سیاسی مقصد وہ ہے جس کے لیے آپ لوگ کرتے ہیں. جیسے یہی کہ جی کبھی ایک کے ساتھ مل جاتے ہیں، کبھی دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، کبھی MMA بنا لیتے ہیں، کبھی جب آپ کو سیٹیں صحیح نہیں مل رہی سراج الحق صاحب الگ ہو جاتے ہیں. جو کچھ بھی کریں ہم جد و جہد کے راستے میں ہیں. ہمیں ہر قسم کے حالات سامنے آتے ہیں اور ہمیں ان حالات میں آپ کی بھی مدد لینی ہوتی ہے. سیاسی ماحول ہے، یا تو ہم پارلیمنٹ چھوڑ دیں، پارلیمانی سیاست ختم کر دیں. اگر ہم اس سے وابستہ ہیں تو جو اس کے تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں. لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے کسی پارٹی پر اتنا زیادہ اعتماد کر لیا ہے کہ میں اگر نواز شریف کی حکومت میں آیا تو میں نے اس سے خلافت راشدہ کی توقعات وابستہ کر لی، یا میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی محدود پیمانے پر ایک اتحاد کرتا ہوں تو میں نے اس سے خلافت راشدہ کی توقعات وابستہ کر لی. اتنے سادہ بھی ہم لوگ نہیں ہیں. ہم ایک جدوجہد کے راستے میں پارلیمانی ذریعوں سے اپنی پارٹی کے اثر و رسوخ کو بھی بڑھا رہے ہیں، پبلک معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، ملکی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ ایک جدوجہد کا حصہ ہوتا ہے. لیکن کل تک آپ ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ یہودیوں کے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہے. ادھر سراج الحق صاحب ان کے ساتھ حکومت میں حصہ دار تھے. اگلے دن آپ دونوں MMA میں اکٹھے ہو گئے، اور پھر ایک ہی ایسا تو نہیں ہے ابھی پھر وہ ہو گئے. یعنی یہ اگر وہ سمجھتے ہیں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور سراج الحق صاحب نہیں سمجھتے تو میں اپنا نظریہ اس پر مسلط تو نہیں کر سکتا. جی آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ میں اب بھی سمجھتا ہوں. جی عمران خان یہودیوں کے ایجنٹ ہے؟ اب بھی کہتا ہوں. جی ابھی بھی کہتے ہیں یہودیوں کے ایجنٹ ہے؟ ابھی بھی کہتا ہوں. جی کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پر کہ آج پہلی مرتبہ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہو گئی یا نہیں ہو گئیں. جی آپ کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ٹی وی چینلوں پر آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فلسفے بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے؟ ان کے اپنے اراکین پارلیمنٹ میں ریاست مدینہ کی تعبیر میثاق مدینہ سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو میثاق مدینہ تو یہودیوں سے اتحاد تھا نا. اور جب رسول اللہ نے اتحاد کیا تو ہم بھی اتحاد کریں، جب اس نے تسلیم کیا تو ہم بھی تسلیم کریں. جب ایک کعبہ جو ہے مسلمانوں کا مکہ کی طرف ہو گیا، دوسرا ہم نے ان کے لیے چھوڑ دیا تو وہ ان کے حوالے کر دیتے. یہ فلسفے جو جاہلانہ انداز کے ساتھ پارلیمنٹ میں ان کے اراکین پیش کر رہے ہیں، کیا وہ قوم نہیں سن رہی؟ ان کا ایجنڈا سامنے نہیں آ رہا ہے. جی آج قادیانیوں کا سب سے بڑا مرکز اسرائیل کے شہر حیفا میں، اسرائیل نے اس کو اجازت دے دی ہے، بڑا مرکز قائم کرا دیا ان کا. جی یہ جو وحدت ہے، عمران خان کا کیا تعلق اور ان کی حکومت کا کیا ہے اگر اسرائیل نے قادیانیوں کو مرکز دے دیا؟ اس بین الاقوامی سازش کے تحت کہ جس کی وجہ سے آج قادیانی نیٹ ورک متحرک ہوا ہے. آج پاکستان کے کلاسوں میں قادیانی استاد باقاعدہ ختم نبوت سے انکار کا لیکچر دے رہے ہیں. آج کراچی میں جائیں تو ان کے نیٹ ورک متحرک ہو گئے ہیں. آج لندن میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اور وہاں سے عمران خان کا نام لے کر پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے ہم اس کو پورا کرنے کے منتظر ہیں. یہودیوں کا سب سے بڑا سرپرست دنیا میں اور محافظ وہ امریکہ ہے. جی امریکہ کا شدید ترین مخالف تو عمران خان بھی ہے، اور جتنے کھرے انداز میں کہا ہے کہ وہ مخالف ہے. یہ ابھی بطور وزیر اعظم ایسا جواب کیا نواز شریف کبھی دے چکا تھا جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیا؟ کیا دیا ہے؟ بالکل سنپ کر دیا، ان کو کھرا جواب دے دیا. ایسا نہیں ہے صافی صاحب. اس قسم کی چیزیں جو ہیں اگر آپ کو کچھ چیزیں الفاظ کی صورت میں نظر آ جاتے ہیں، الفاظ ایجنڈے کو محو نہیں کیا کرتے. ہم اس کے ایجنڈے کو جانتے ہیں، اس کے پروگرام کو جانتے ہیں. وہ پاکستان کی نظریاتی شناخت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. وہ ریاست مدینہ کے نام پر ایک بہت بڑا دھوکہ ہے امت مسلمہ کو اور پوری قوم کو. وہ پاکستان میں ختم نبوت کی اس قانون کو ختم کرنا چاہتا ہے. وہ دینی مدارس کے رجسٹریشن کو ختم کرنا چاہتا ہے. اس نے جو دینی مدارس کے رجسٹریشن کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں اس سے پورے مدارس رو رہے ہیں. 21 مطالبات لا کر ان کے سامنے پیش کیے، 1 مہینہ کی مہلت دی. آج 3 مہینے ہو گئے ہیں حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا اس کا. جی تو یہ ساری چیزیں جو تمام مشکلات کے باوجود مذہبی حلقے جو ہے رو رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، اس پر تو کوئی آپ لوگوں نے آج تک بات نہیں کی کہ مدارس کو کیا مشکلات ہیں. ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم لائے. مدارس کو ہینڈل کرنے کے لیے، ناموس رسالت کے قانون کو ہینڈل کے لیے انہوں نے آپ جیسی ایک دینی شخصیت پیرزادہ نور الحق قادری صاحب ہی کو وہ بنایا ہوا ہے. پیرزادہ نور الحق قادری وزیر بنایا ہوا ہے، PTI کے کارکن بن گئے ہیں. لہٰذا
ان کی شخصیت کو ایک دوست کی حیثیت سے ہم کنسیڈر ضرور کر سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا رکن بننے کے بعد وہ پی ٹی آئی کی پالیسیوں پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ ان بیچاروں نے تو پھر اس کیفیت میں کہ وہ اسمبلی میں آئے، پارلیمنٹ میں آئے، انہی کے ایجنڈے کو آگے چلانا ہوتا ہے، اس کی صفائیاں دینے لیکن ہوتی مولانا ہیں۔ صاحب اگر آپ کے الزامات میرٹ پہ مبنی ہیں اور یہ سیاسی اناد پہ مبنی نہیں ہیں، تو پھر مولانا سمیع الحق صاحب اس معاملے میں کیوں آپ کے ہمنوا نہیں ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب کیوں روزانہ جاتے ہیں؟ یہ شاید پہلے وزیر اعظم ہے جن کے حق میں مولانا طارق جمیل صاحب نے باقاعدہ ویڈیو پیغامات دے دیے۔ اس بیچارے کا کیا حشر ہوا مذہبی حلقے میں؟ آپ کو اندازہ ہے اس کے بارے میں کہ اس پر کتنا رد عمل ان کے حلقوں میں آیا؟ کتنی ناراضگی پیدا ہوئی پورے مذہبی طبقے میں ان سے؟ اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو؟ ذرا معلومات کر لینا بیچارے کا۔ میں خود اس پہ گرویدہ ہوں، میں تو خود اس کا ساتھی ہوں، اس کا دوست ہوں۔ نہیں، وہ پہلے ملتے رہے، پھر فنکشن میں آئے، پازیٹیو رسپانس آیا ہوگا تبھی تو انہوں نے اس کے بعد ویڈیو دے دی۔ لیکن میرے نزدیک حجت نہیں ہے وہ، میں خود حجت ہوں اپنے بارے میں۔ میں 3 لاکھ سے زیادہ علماء کرام کے فورم کا امیر ہوں۔ آپ کو جمعیت علماء کا مقام معلوم نہیں ہے، آپ اس کو حجت نہیں سمجھتے؟ لیکن آپ کے ایک فرد کو آپ حجت سمجھتے ہیں اور ایک اتنی بڑی جماعت کو آپ حجت آپ نہیں کی سمجھتے؟ رائے سے تو مولانا سمیع الحق صاحب نے بھی اتفاق نہیں، وہ تو ان کے ان کے اتحادی آخری رہے۔ تقریر آپ دیکھ لیں، ناموسی رسالت کے مسئلے پر جو ان کا آخری اجتماع تھا، اس میں جو موقف دیا ہے، کیا اس سے آپ بے خبر ہیں؟ اچھا مولانا صاحب، کس طریقے سے انہوں نے جرأت مندانہ آپ کی بات زیادہ کی؟ خواہش اور کوشش یہ نظر آتی ہے کہ آپ جلد از جلد یہ سب جماعتوں کو اکٹھا کریں، آپ سڑکوں پہ لے آ جائیں اور کوئی تحریک برپا کر دیں، لیکن یہ جو معیشت کا ستیہ ناس ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں پچھلی حکومتوں کی پالیسی ہے، پچھلے والے کہتے ہیں نہیں، یہ پالیسی تو ان کی اپنی ہے جی، کیونکہ دیکھیے جو آدمی عام ملک کی نہیں، اس معیشت سے معیشت مزید خراب نہیں ہوگی جب آپ لوگ تحریکیں چلائیں گے اور سڑکوں پہ آئیں گے؟ حضرت اگر اس سے آپ ملک کو چھڑوا دیتے ہیں، دوسرے لوگ تجربہ کار ہیں، ملک کی معیشت کو جانتے ہیں، تاجروں کو جانتے ہیں، کاروبار کو جانتے ہیں، سلیقے کو جانتے ہیں۔ آپ کے دوستوں نے جن پہ آپ بڑا وہ کرتے تھے، چین نے ان کو سپورٹ کیا، سعودی عرب نے ان کو سپورٹ کیا، یو اے ای نے ان کو سپورٹ کیا، تو آپ اگر یہ اسی طرح ہوتے جس طرح آپ سمجھتے ہیں تو پھر ان ممالک نے کیوں سپورٹ کیا؟ کس کو؟ عمران خان صاحب کی حکومت۔ عمران خان کو تو ایک پیسے بھی نہیں دیا انہوں نے۔ وہ کس کو دیے؟ جنرل صاحب کو دیا جی۔ ہمارے باجوہ صاحب جو ہے خود بھاگتا ہے، سعودی عرب کو اس نے آمادہ کیا، چائنا کو اس نے آمادہ کیا، یو اے ای کو خود ساتھ چلے گئے، جہاں جاتے ہیں انگلی سے پکڑ کر جاتے ہیں، جہاں یہ بیچارہ ایسی منہ لٹکائے واپس آ جاتا ہے، وہ جا کے سنبھال لیتا ہے اس کو۔ تو وہ تو باجوہ صاحب کا تو اس کمال میں ہو عمران خان سکتا ہے۔ صاحب کا کوئی کارنامہ کوئی نہیں؟ کمال نہیں جی، ایک پیسے کا بھی کوئی حیثیت نہیں اس کی جی، لوگ اس بار ہی نہیں کر رہے اس بیچارے پر، جہاں جاتا ہے واپس کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ تو خیر آپ زیادتی کر رہے ہیں، اور واقعی جیسے نہیں کر رہا، یہ فیکٹس ہیں۔ اور یہ آپ سے سراج الحق صاحب کیوں ناراض ہو کے چلے گئے واپس؟ نہیں، ناراض تو نہیں، کس نے کہا ناراض؟ انہوں نے تو کہہ دیا اس روز اپنے نہیں، وہ ایک معمول کی بات تھی جس کو ذرا تھوڑا سا میڈیا نے ایک غلط اینگل کے ساتھ خبر چلا دی کہ ہم اپنی پارٹی کے اپنے سلوگن کے تحت کام کر رہے ہیں اور وہ بھی کریں گے۔ دیکھیے یہ تو نہیں کہ ایم ایم اے چھوڑ دیا انہوں نے۔ نہیں، تو ایم ایم اے اب بھی قائم ہے؟ قائم ہے، بالکل قائم ہے۔ اچھا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپنے دوست زرداری صاحب سے مہینے 1.5 بعد آپ اسی طرح باہر ملتے رہیں گے، آپ کے اس گھر آئیں گے، یا کہ جیل جانا پڑے گا؟ جیل کا اختیار جو ہے ہمارے پاس نہیں ہوتا، جیل کا ہر کسی کے پاس ہوتا ہے اور وہ اپنا اختیار استعمال کرے۔ تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی پوزیشن کل کیا ہوگی یا میری پوزیشن کل کیا ہوگی، تو وہ تو حالات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے ہمیں۔ یہ سندھ اور مرکز کی جو لڑائی شروع ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے واقعی، یا زرداری صاحب خواہ سندھ کارڈ استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایک اسموتھلی ایک گورنمنٹ جا رہی ہے، تو کیا پریشانی تھی کہ بلا وجہ وہاں پر صورتحال ایسی بگاڑ دی گئی؟ تو یہ ان کو حکومت کرنی نہیں آتی نا۔ حکومتیں ہمیشہ جب مرکز میں کی جاتی ہیں تو حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپوزیشن نرم رہے، صوبے نرم رہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہ پیش آ جائے۔ اپوزیشن جو ہے وہ شدت کی خواہش رکھتی ہے ہمیشہ، تو اس اعتبار سے پھر چلنا پڑتا ہے ان کے ساتھ۔ اور لیکن یہاں ان کو طریقہ نہیں آتا نا،
وہ تو اپوزیشن والے مجھے یہی کہتے ہیں نا کہ آپ کیوں ان کے خلاف بولتے ہیں، یہ تو خود اپنے خلاف اپوزیشن ہے، وہ کہتے ہیں یہ خود اپنے گر رہے ہیں. تو کہتے ہیں جن کو طریقہ زیادہ آتا ہے، کہتے ہیں ان کو لوٹنے کا طریقہ بھی زیادہ آتا ہے نا. پھر یعنی لوٹنے والی بات ثابت بھی کرو نا جی، اس طرح سے نہ کریں آپ لوگ کہ بس فضا بنا دی اور عام آدمی تک آپ نے ایک پیغام پہنچا دیا، اور جب عدالت ہے مشرف کے زمانے میں وہ پیسہ کیوں واپس نہیں آیا، نواز شریف کے زمانے میں زرداری کا پیسہ کیوں واپس نہیں آیا، زرداری کے زمانے میں نواز شریف کا پیسہ کیوں واپس نہیں آیا، آج کے زمانے میں کیوں پیسہ نہیں آ رہا دونوں کا واپس. یہ چیزیں جو ہیں پہلے یہ تو ثابت کرو کہ میں سیاسی جنگ لڑ رہا ہوں یا میں واقعی انصاف اور حق کی جنگ لڑ رہا ہوں اور پیسہ لوٹا ہوا واپس لانا چاہتا ہوں. یہ جذبہ ثابت تو کرو پہلے. جمہوریت بغیر محاسبے کے چل سکتی ہے تو آپ نیب کے اتنے مخالف کیوں ہیں؟ نیب بنا ہی اسی لیے ہے کہ وہ انتقامی سیاست کرے اور کسی بھی مخالف سیاستدان کو پھانسنے کے لیے اس ادارے کو تشکیل دیا گیا ہے. یہ مشرف نے بنایا تھا اور یہی کام اس وقت کیا اور یہی منہج اس کا بھی برقرار ہے. تو احتساب کا کوئی نظام تو ہونا چاہیے، تو آپ اس کو یکسر ختم کرنا چاہتے ہیں؟ متوازی عدالتیں کیوں ہیں جی؟ عدالتیں جو ہے اس کے لیے اپنا سسٹم بنائے. عجیب بات ہے، یہاں بھی کیس چل رہے ہیں، وہ عدالت میں بھی کیس چل رہے ہیں. نیب جیسے ادارے کی ضرورت نہیں، بس عدالتیں کافی ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے نیب کی. اچھا، اگر آپ بڑے لچکدار سیاستدان ہیں اور شدید مخالف کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں، آگ اور پانی کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں آپ، یہ عمران خان اگر یو ٹرن لے لے آپ سے متعلق اور اپنا رویہ نرم کر لے، تو آپ کی طرف سے کسی یو ٹرن کی گنجائش ہے عمران خان سے متعلق؟ میرے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اگر میں مطمئن ہوں کہ اس کے جو ایجنڈے ہیں وہ اب نہیں رہے ہیں، تو یہاں تو حضرت یہاں تک ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جی ہم آسیہ والے کیس میں اس کو لے جاتے ہیں نظرثانی میں. جی اتنی سی بات کہی انہوں نے کہ ہم نظرثانی کے لیے لے جاتے ہیں. جماعہ میں نے وہاں سے ٹویٹ نہیں کیا ان کو کہ آپ کون ہوتے ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کروں گا، جو ہو چکا یہی فیصلہ تھا. تو ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیسے تعلق نہیں ہے؟ ٹویٹ پہ اب تو ایک دینی شخصیت، ٹویٹ پر عمل کیا، ایک روحانی شخصیت اب ان کی اہلیہ ہے جو ان کو دن رات اس طرف. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایسا نہیں ہے، ابھی بھی ڈانڈے وہی ہیں، ابھی ہدایات وہیں سے آتی ہیں، ابھی بھی ان کے لنکس وہی ہیں. سیاسی لنکس جو ہیں وہ ان کے اپنی جگہ پر برقرار ہیں. گولڈ سمتھ کے بیٹے کی انتخابی مہم کے لیے برطانیہ گئے یا نہیں گئے؟ ایک پاکستانی نژاد اور مسلمان کے مقابلے میں ایک ایسا یہودی کہ جس کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سیاسی رشتہ برقرار رکھا اور اس کی انتخابی مہم میں گئے یا نہیں گئے؟ اور وہ کون ہے؟ وہ جو برطانیہ میں اسرائیل کی لابی ہے. پچھلی مرتبہ فوجی عدالتوں کی حمایت میں آپ لوگوں نے بھی ووٹ دیا تھا لے دے کر کے. نہیں، میں نے نہیں دیا تھا، میری پارٹی نے بھی نہیں دیا تھا. نمبر ایک یہ بات کلیئر ہو جائے. نہیں، وہ بعد میں نہیں، میں نے نہیں دیا تھا. اس مرتبہ آپ کیا کریں گے؟ ہمارا اپنا موقف ہے، ہم تو فوجی عدالتوں کے مخالف ہیں. جی فوجی عدالتوں کے ہم حق میں نہیں ہے، جمہوری ماحول کے مناسبت نہیں ہے. باقی بڑی پارٹیاں ہیں، ان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. مہربانی. اور آپ کی اتنی بڑی خواہش ہے تو چلو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ زرداری صاحب اور نواز شریف کو اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے اس خصوصی جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.